अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने कराची में बिजली लोड शेडिंग और शहर को बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक के इशूज़ पर गौर करने के लिए काबीना कमेटी बराए तवानाई का खुसूसी इजलास पीर 23 अप्रैल को कराची में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास गवर्नर हाउस कराची में दोपहर 12 बजे होगा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची के शहरियों को बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है, जिसका सबसे ज्यादा असर सनतों पर पड़ा है। इससे कबल शहर के सनतकारों ने बिजली फराहम ना होने पर इंडस्ट्रीज को ताला लगाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। एक जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर को इख्तियारात ना मिलने का शिकवा है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी बिजली बहरान के मामले पर विफाक पर काफी गर्म नजर आते हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमांडर शिंघाई नेवल बेस रेयर एडमिरल वांग जियानजोन से शिंघाई में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमांडर शिंघाई नेवल बेस रेयर एडमिरल वांग जियानजोन से शिंघाई में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शिंघाई नेवल बेस आमद पर कमांडर शिंघाई नेवल बेस ने एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीनी बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने नेवल चीफ को सलामी दी। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने चीन की बहरिया की जहाज यांगजू और चीनी फिजाइया असासाजात का भी दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने जहाज के अमले से गुफ्तगू की और उनकी पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि दुश्मन कुव्वतें गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा ये वक्त दुश्मन कुव्वतों से खबरदार रहने का है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने बयान में कहा कि शुमाली वजीरिस्तान के मुतासिरा ताजरों की मुकामी सिविल और फौजी नुमाइंदों से कल मुलाकात हुई, जिसमें फाटा सेक्रेटेरिएट के नुमाइंदे भी शामिल थे, जबकि मुलाकात में हकीकी मसाइल और उनके हल पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि कबाइलियों की इक्तिसादी बहाली अव्वलीन तरजीह है। फाटा को कौमी धारे में लाना कबाइल को बाइख्तियार बनाने और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि दुश्मन कुव्वतें गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा ये वक्त दुश्मन कुव्वतों से खबरदार रहने का है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। ये हमारा घर है, मिलकर रफ्ता रफ्ता मुकम्मल अमन ले आएंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि मावराए आइन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर में ऐवान इकबाल में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि अदलिया आज़ाद है, किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे। एंकर्स कहते हैं मार्शल लॉ मार्शल लॉ, किसने लगाना है मार्शल लॉ और किसने लगाने देना है। कायदे आज़म के मुल्क में सिर्फ जमहूरियत रहेगी। जिस दिन मार्शल लॉ लगा और हम पर शब खून मारा गया, उस दिन मैं और मेरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जहन से निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल मार्शल लॉ लगा रही है। जुडिशल मार्शल लॉ का आइन में कोई वजूद नहीं। ये किसी के दिल की ख्वाहिश या इख्तरा हो सकती है, हमारे जहन में नहीं। मावराए आइन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। अवाम के हुकूक के लिए लड़ेंगे। जिस दिन लगा कौम साथ नहीं रही, हम पीछे हट जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन लगाएगा मार्शल लॉ, किसमें हिम्मत है। कोई भी फैसला करें तो जुडिशल मार्शल लॉ का शोर उठता है। जुडिशल मार्शल लॉ की बातें करने वाले अपना जहन साफ रखें। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस जुडिशल मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे। मेरी नज़र में सबसे अहम चीज तालीम है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी की 80 कनाल जमीन हुकूमत को देने का नोटिस लिया है। अराजी ग्रिड स्टेशन के लिए दी गई है, लेकिन तालीमी इदारे की जमीन हुकूमत को क्यों दी गई? तालीम से मुतालिक किसी चीज पर भी समझौता नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि बुनियादी हुकूक की फराहमी की जिम्मेदारी रियासत की है। मैंने बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए काम किया तो क्या गलत किया? जिस वोट की इज्जत का मुतालबा किया जाता है, उसकी कदर और अजमत लोगों की खिदमत में है। वोट की कदर और इज्जत ये है कि वो बुनियादी हक अवाम को दें जो आइन ने दिए हैं। कौम की खिदमत करें। हम आम केसेस को सुन रहे हैं, मगर इल्जाम है कि हम आम केसेस डील नहीं कर रहे। अगर अपनी अपनी जगह काम ठीक हो तो अदालतों पर बोझ नहीं आएगा। 4 दफा दोस्तों से कहा कि तनख्वाह छोड़ने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी बेहतर नहीं हुई। आर्टिकल 25A के तहत बच्चों को तालीम की मुफ्त फराहमी बुनियादी हुकूक में शामिल है और रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब रियासत जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो किसी को खिलाफपुर करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। मैं किसी जाती एजेंडे पर काम नहीं कर रहा। लानत है पॉपुलिस्ट जज पर। कुछ कहूँ तो भूंचाल आ जाता है। मेरे पास अपने जजेस की तादाद बढ़ाने का इख्तियार नहीं। मुझे वसाइल दे दें। मैं अवामी चीफ जस्टिस नहीं हूँ, बल्कि कौम का चीफ जस्टिस हूँ।
چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے شہباز شریف کے سابق سیکرٹری اور سانحہ ماڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث توقیر شاہ کی بیرون ملک تعیناتی کا از خود نوٹس لے لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے مختلف از خود نوٹسز کی سماعت کی۔ اس دوران چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کی جنیوا میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بطور پاکستانی سفیر تعیناتی کا از خود نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر توقیر شاہ کو طلب کرتے ہوئے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو توقیر شاہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے ڈاکٹر توقیر شاہ کا مکمل سروس ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کمرہ عدالت میں موجود صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق سے استفسار کیا کہ خواجہ سلمان صاحب ڈاکٹر توقیر شاہ کو باہر کیوں بھیجا گیا؟ سنا ہے توقیر کی شہباز شریف کے لیے بہت اچھی خدمات ہیں۔ سلمان رفیق نے جواب دیا کہ میں اپنی ذات کی حد تک جواب دینے کا ذمہ دار ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ توقیر شاہ کا نام سن کر آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ضرورت محسوس ہوئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری امداد اللہ بسال کو بھی بلایا جائے گا۔ دوران سماعت چیف جسٹس کے استفسار پر چیف سیکرٹری نے بتایا کہ توقیر شاہ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھیجا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا بتایا جائے کس کی سفارش پر یہ تقرری کی گئی، جنیوا کہاں ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا کہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سنا ہے پیسے ویسے رکھنے کے حوالے سے بڑا اچھا ملک ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کی پیسوں کے حوالے سے اچھی شہرت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کی اچھی شہرت ہے لیکن ڈاکٹر توقیر شاہ کی نہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جسٹس باقر نجفی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پولیس آپریشن توقیر شاہ کی سربراہی میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی توقیر شاہ پر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زکریا ذاکر کو معطل کر دیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کی میرٹ کے خلاف تعیناتی پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ثابت ہو گیا حکومت جائز اور ناجائز مطالبات منوانے کے لیے مستقل وائس چانسلر تعینات نہیں کرتی۔ 2.5 برسوں میں مستقل وائس چانسلر تعینات نہیں کیے گئے۔ عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اس تاخیر کا ذمہ دار کون ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کس حیثیت سے یونیورسٹی کی 80 کنال اراضی حکومت کو دے دی گئی۔ عدالت کو علم ہے کہ یہ زمین اورنج لائن منصوبے کے لیے فراہم کی گئی۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو معطل کرتے ہوئے سینئر ترین پروفیسر کو عبوری طور پر وائس چانسلر تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ خالد رانجھا نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت وائس چانسلر معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر زکریا ذاکر نے عدالت سے کہا کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ ابھی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے آپ استعفیٰ دیں پھر جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر زکریا ذاکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عدالتی معاون عائشہ حامد نے عدالت کو بتایا کہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر سردار فرید ظفر، جبکہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے مستقل وائس پروفیسر محمد عمر ہیں۔ عدالت نے تینوں میڈیکل یونیورسٹیز کی پہلی سرچ کمیٹیوں کی حیثیت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تینوں میڈیکل یونیورسٹیز کے مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتی کا دوبارہ جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا اور تینوں وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کے لیے نئی سرچ کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سیکرٹری صحت پنجاب کو حکم دیا کہ جید اور قابل لوگوں پر مشتمل نئی سرچ کمیٹیاں بنائی جائیں۔ آئی جی پنجاب نے چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر سیکیورٹی پر مامور 4610 اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران چاروں صوبوں کے آئی جیز کو غیر متعلقہ افراد سے سیکیورٹی واپس لینے کا حکم دیا تھا، جس پر آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کرائی تھی۔ آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز نے بھی چیف جسٹس کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے پنجاب بھر میں سیکیورٹی پر مامور 4610 اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ پنجاب میں 1853 شخصیات سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ 297 سیاستدانوں کی سیکیورٹی سے 1347 اہلکار واپس بلا لیے گئے۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر 527 پولیس افسران کی سیکیورٹی سے 1074 اہلکار واپس بلائے گئے۔ لوور کورٹس کے 469 افسران کی ڈیوٹی سے 626 اہلکار جبکہ 23 وکلاء کی سیکیورٹی پر تعینات 39 اہلکار واپس بلائے گئے۔ 250 مذہبی رہنماؤں کی سیکیورٹی پر تعینات 296 اہلکار اور 233 شہریوں کی سیکیورٹی انجام دینے والے 1075 اہلکاروں کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے اہلکاروں کو واپس بلانے کے لیے گزشتہ روز احکامات جاری کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 3 روزہ نجی دورے پر لندن روانہ ہو گئے۔ عمران خان مانچسٹر میں نمل کالج کی فنڈ ریزنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان قومی ایئر لائن کی پرواز سے لندن روانہ ہوئے۔ فواد چودھری اور اون چودھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ عمران خان مانچسٹر میں نمل کالج کی فنڈ ریزنگ تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ برطانوی پارلیمان کے اراکین سے خطاب بھی دورے کے معمول میں شامل ہے۔ اس دورے کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں گے۔
اس کے علاوہ عمران خان لندن میں قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے بھی ملیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومتیں جب اپنے فرائض پورے نہ کریں تو پھر عدالت سمیت دوسرے اداروں کی مداخلت کی جگہ بن جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ کرپشن میں لپٹے لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، اور دوسری جانب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی ووٹ اسی کو دیتے ہیں جنہیں الیکشن سے قبل گالیاں دیتے نہیں تھکتے۔ جب تک کرپٹ حکمران عرش پر اور عوام فرش پر ہیں، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ سراج الحق نے کہا کہ پاکستان آج بھی دہشت گردوں کے نرغے میں ہے، جبکہ حکمران بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے عدلیہ کو مداخلت کرنا پڑی۔ اگر حکومت اپنے فرائض پورے نہ کرے تو پھر عدالتوں سمیت دیگر اداروں کی مداخلت کی جگہ مل ہی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو حکمرانوں کے چنگل سے باہر لے آئے ہیں۔ اب 2018 کے انتخابات میں جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے بجائے MMA کا پلیٹ فارم بنائے گی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ہم اقربا پروری سے محفوظ نظام دے کر جا رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں کو یہ کھینچا تانی اور رسا کشی کا کھیل نہیں ملنا چاہیے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ آج جن نئی 2 کوچز کا افتتاح کیا، کل سے ٹرینوں میں لگ جائیں گی۔ اسی رفتار سے کام کرتے رہے تو جلد ہی بہتری آئے گی۔ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ریلوے میں کچھ نہیں کیا گیا، یہ کبھی بھی ترجیحات کا حصہ نہیں بنا۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ پاکستان 4 وفاقی اکائیوں پر مشتمل ہے، یہاں رابطے کی بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بار بار بتانا پڑتا ہے ریلوے کس حال میں تھی اور اب کیا ہو گئی ہے۔ 18 ارب کمائی تھی، 30.5 ارب کا خسارہ تھا۔ آج آمدنی 50 ارب اور خسارہ 35 ارب ہے۔ پینشن اور تنخواہوں پر 68 ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی 80ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ FA پاس کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کے امتحانات پاس کیے، جس کے بعد سن 1905 میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ یہاں سے آپ جرمنی چلے گئے جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں آپ نے MA کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن آپ نے بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا، جبکہ 1922 میں حکومت کی جانب سے سر کا خطاب ملا۔ آپ آزادی وطن کے علمبردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1930 میں آپ کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان مارز وجود میں آیا، لیکن پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے تھے۔ تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کے احسان مند رہے گی، جس نے پاکستان کا تصور پیش کر کے برے صغیر کے مسلمانوں میں جینے کی ایک نئی آس پیدا کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل اور دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے حکومت سندھ کو خط لکھ کر الیکٹرک کے واجبات کی ادائیگی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھا۔ اویس لغاری نے کہا کہ کراچی واٹر بورڈ کے ذمے کے الیکٹرک کے 32 ارب روپے ادا کیے جائیں کہ الیکٹرک کو رقوم ملی تو وہ سوئی صادرن کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ واٹر بورڈ سے کہ الیکٹرک کو رقوم واپس دلانے میں وزیر اعلیٰ اپنا کردار ادا کریں۔ اویس لغاری نے کہا کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق کہ الیکٹرک اپنے بند پاور پلانٹس دیر پر چلا سکتا تھا۔ نیپرا نے اپنے حالیہ رپورٹ میں یہ کہا کہ کراچی میں بجلی بحران کی وجہ کے الیکٹرک کی بد انتظامی اور نااہلی ہے۔
کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ نیپرا کی ٹیم نے کراچی کا دورہ کر کے لوڈ شیڈنگ کے وجوہات کی تحقیقات کی، جس کے بعد نیپرا نے اپنی رپورٹ میں بجلی کے بحران کا ذمہ دار کے الیکٹرک کو قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ نیپرا نے کہا کہ کے الیکٹرک نے کرنگی اور بن قاسم کے گیس پلانٹس پر متبادل فیول کا نظام موجود ہونے کے باوجود انہیں استعمال نہیں کیا، جو غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ نقیب اللہ قتل کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے راؤ انوار سمیت 12 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 2 مئی تک جیل بھیج دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ کے ماورائے عدالت قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار اور اس کے قریبی ساتھی شکیل فیروز سمیت 12 گرفتار ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔ مقدمے کے تفتیشی افسر ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان احمد بھی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ملزم سے ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، اس کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس کی سفارشات کے بعد ہی حتمی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ عدالت نے راؤ انوار اور شکیل فیروز کو 2 مئی تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ باقی 10 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی۔ کیس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ نقیب کیس کے دیگر گرفتار ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد شیخ، کانسٹیبل عبدالعلی، شفیق احمد، غلام نازک، سب انسپکٹر یاسین، اے ایس آئی سپرد حسین، اللہ یار، ہیڈ کانسٹیبل اقبال، خضر حیات اور کانسٹیبل ارشد علی شامل ہیں۔ گزشتہ سماعت میں عدالت نے ملزم راؤ انوار کو 30 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا، جو مکمل ہونے پر آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ نقیب اللہ قتل کیس میں 13 پولیس افسران اور اہلکار مفرور ہیں۔ 13 جنوری 2018 کو کراچی کے ضلع ملیر میں اس وقت کے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی جانب سے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں 4 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک کیے گئے لوگ دہشت گرد نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے اٹھائے گئے بے گناہ شہری تھے، جنہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت نقیب اللہ کے نام سے ہوئی۔ سوشل میڈیا صارفین اور سول سوسائٹی کے احتجاج کے بعد سپریم کورٹ نے واقعے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ از خود نوٹس کے بعد راؤ انوار روپوش ہو گئے تھے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی فرار ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے ناکام بنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا ہے کہ MQM کے رہنما فاروق ستار پیش نہ ہوئے تو انہیں جیل بھیج دیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں MQM بانی کے اشتعال انگیز تقریر کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ MQM رہنما محفوظ یار خان، شاہد پاشا، حنید لاکھانی اور دیگر پیش ہوئے۔ MQM رہنما فاروق ستار کی عدم حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ فضل جج نے کہا کہ فاروق ستار آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو جیل بھیج دیے جائیں گے۔ MQM کے وکیل نے کہا کہ فاروق ستار مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ عدالت نے پیش نہ ہونے پر MQM کے دوسرے رہنما امجد اللہ کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا امجد اللہ اور دیگر کو 5 مئی تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ رینجرز کی مدعیت میں تھانہ عزیز آباد میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ پولیس کے مطابق بانی MQM نے قومی اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ شمالی کوریا نے ایٹمی اور میزائلوں کے مزید تجربات نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے مزید ایٹمی اور میزائلوں کے تجربات نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید ایٹمی تجربات کی ضرورت نہیں، جبکہ بین البراعظمی راکٹ ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ سربراہ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ ان کی نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، تاہم نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ وہ مزید ایٹمی ہتھیار اور ٹیکنالوجی برآمد بھی نہیں کریں گے۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ایٹمی تجربات پر پابندی کے عالمی کوششوں کا حصہ بنیں گے، جبکہ اس فیصلے کا مقصد ملکی اقتصادی ترقی اور خوشحالی پر توجہ دینا ہے۔ شمالی کوریا کے اس اعلان کے رد عمل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ شمالی کوریا کا مزید ایٹمی اور میزائلوں کے تجربات نہ کرنے کا اعلان بڑی پیش رفت اور دنیا کے لیے بڑی خوشخبری ہے، جبکہ ایٹمی ٹیسٹ سائٹ بند کرنے کا اعلان بھی خوش آئند ہے۔ روس نے کہا ہے کہ شام کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم فراہم نہ کرنے کی اخلاقی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ روسی وزیر دفاع سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ شام پر امریکی اتحادی حملوں کے بعد یہ اخلاقی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے کہ روس شام کو 300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم فراہم نہ کرے۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ ماسکو حکومت نے امریکہ سے پہلے ہی کہا تھا کہ شام میں اس کی کون سی کارروائی ریڈ لائن ہوگی، اور امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے بظاہر اس کارروائی کے دوران اسے عبور نہیں کیا۔ روسی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ روسی اور امریکی صدر شامی تنازع میں کسی براہ راست مسلح تصادم کے حق میں نہیں ہیں۔ میڈیا کے مطابق شامی حکومت نے ابھی تک کیمیائی ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کو دوما میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔
जुम्मे को ओपन करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 20 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम रहा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक जुम्मे को इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इस्तेहकाम रहा, जिसके नतीजे में अमरीकी डॉलर की कीमत खरीद 115.62 रुपए और कीमत फरोख्त 115.72 रुपए पर मुस्तहकम रही। ओपन करेंसी मार्केट में भी अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 20 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे अमरीकी डॉलर की कीमत खरीद 117.20 रुपए से बढ़कर 117.40 रुपए और कीमत फरोख्त 117.50 रुपए से बढ़कर 117.70 रुपए हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि बस चलता तो तमाम 25 खिलाड़ियों को अपने साथ इंग्लैंड ले जाता। सरफराज अहमद का कहना है कि सब ने मिलकर टूर की ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन कम्बिनेशन बनाया। हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ मुंतखब हो जाते हैं और दीगर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी मुंतखब नहीं हुए आइंदा भी नहीं होंगे। नौजवान खिलाड़ियों को तसलसल के साथ मौके दे रहे हैं। उनका कहना था कि शादाब के पास लेग स्पिन और गुगली है, इसलिए मुंतखब किया। वहाँ सर्दी बहुत है, ये भी देखना होगा कि स्पिनर खिलाते भी हैं या नहीं। हारिस सोहेल और असद शफीक भी बतौर स्पिनर टीम के काम आ सकते हैं। इंग्लैंड में कबल अज़ वक्त जाने और टूर मैच खेल कर कंडीशन से बेहतर अंदाज में हम आहंग हो सकते हैं। ना तजर्बाकार टीम है, मगर इसको एतमाद देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.